औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज का हमारा प्यारा टॉपिक है मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शेब अबी तालिब में कैद होना। मुसलमानों को हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद नूरे मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार से तकलीफ पहुंचती रही और आए दिन उनमें कमी की बजाय इजाफा ही होता रहा, तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिस्सलाम को उसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चले जाएं, यानी कि हिजरत फरमा जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह गर्चा नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर उनके रहम दिली और मुनसिफ मजाज होने की शोहरत थी। चनाचा नबूवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11-12 मर्द और 4-5 खवातीन ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये ना जा सके, मगर ये लोग हाथ ना आए। वहां पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए हैं और इस्लाम का गलबा हो गया है। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए, लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले इसी तरह बिल्कुल उससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। तो उनको बेहद अफसोस और बड़ी परेशानी का सामना हुआ। उनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह में आगे किसी की पनाह लेकर मक्का में ही दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है, जिसके अंदर 11-12 मर्द और 5 खवातीन शामिल थी। इसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 खवातीन बताई जाती हैं उन पर मुश्तमिल थी, मुतफरिक तौर पर हिजरत की, और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक की। कुफार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे हैं, तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तहाइफ देकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफद भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तहाइफ लेकर गया और उनके जो खास लोग थे और पादरियों के लिए भी बहुत सारे हदिये और तोहफे लेकर गया। वहां जाकर अव्वल हुकाम और पादरियों से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया, और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफद हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की, और रिश्वतखोर हुकाम ने तायद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारे कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए हैं, जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शुरफाए मक्का ने और उनके लोगों के बाप, चचाओं और उनके रिश्तेदारों ने यहाँ पर भेजा है कि हम उनको वहां जाकर वापस ले आएं। आपने उनको हमारे सुपुर्द करना है। आपसे दरख्वास्त है कि आप उनको, जो लोग वहां से हिजरत करके आपके पास पनाह में हैं, उन सबको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक किए मैं उनको आपके हवाले नहीं कर सकता। पहली बात ये कि मैं उनको बुलाकर तहकीक कर लूँ, और अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चनाचा मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि क्या करें, मगर फिर अल्लाह के फजल से उनकी मदद हुई। अल्लाह के फजल ने उनकी मदद की और उनको हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए, और उनके पास जाके, बादशाह के पास जाके हम सबको साफ बात कहनी चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने इतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मौक़िफ़ सजदा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? तुम लोगों को भी चाहिए था कि जैसे बाकी लोग जब बादशाह की खिदमत में हाजिर होते हैं
تو ان کی خدمت میں سجدہ کیا جائے۔ تو اس پر مسلمانوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے۔ ہم پتھروں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، ہم برے کام کرتے تھے، ہم اپنے رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی، اس کی امانتداری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ واحد لا شریکہ لاہو کی عبادت کی طرف بلایا ہے اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں جہالت سے نکالا ہے۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، برے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے ہمیں امانتداری کا حکم دیا ہے، صلح رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ برے کاموں، زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کے فرمان کی تعمیل کی ہے، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ صرف یہی ہمارا گناہ ہے اور اس وجہ سے جو ہماری قوم ہے وہ ہم پر دشمن ہو گئی اور ہمیں جان سے مارنا چاہتی ہے اور ہم کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو قرآن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول آیتوں کی تلاوت فرمائی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رویا اور اس کے پادری بھی جو کہ کثرت میں موجود تھے سب کے سب غم زدہ ہوئے اور سب کے سب روئے اور اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نوٹ سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، میں لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ بات بادشاہ نے فرمائی۔ اور اس کے بعد جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو لینے آئے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان کو بہت زیادہ ذلت اٹھانا پڑی، سخت نافرمانی کا سامنا ہوا اور سخت الفاظ کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیریں کروں گا کہ جس کی وجہ سے بادشاہ ہماری بات مانے گا اور مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے یہ بات نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی لاحق ہوئی۔ بہرحال صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا اور ہم بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، جو ہمارے پیارے آقا نے ہمیں ان کے بارے میں بتائی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے تھے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے ہو، جو چاہے جو تمہیں ستائے ان کو تاوان دینا پڑے گا اور میں ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میرے سامنے۔ اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا ان کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ پھر کفار کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر اسلام نے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، وہ بھی اسلام لائے تھے اور کفار مکہ کو اس بات کا بہت زیادہ شدید غصہ تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کو ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی صورت نہ جا سکے، اسلام کی اشاعت کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلا کھلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو ہاشم بھی بہت بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثریت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب نے کفار مکہ نے مل کر ایک معاہدہ کیا، مشاورت کی آپس میں اور اس بات کا منصوبہ بنایا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیں، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ہی ان کے پاس جا کے بیٹھے، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرے، نہ ہی چیز ان کو کوئی دے، نہ ان کے گھر جائے اور نہ ان کو اپنے گھر میں کوئی آنے دے، اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ استغفر اللہ۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر مشتمل نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم سن 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری طور پر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے۔ نظر بند ہونے کی وجہ سے نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ وہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے وہ مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو اس کو سختی سے اس کے ساتھ پیش آیا جاتا، ان کو سختی کا سامنا ہوتا، ان کے اوپر شدید ظلم ڈھائے جاتے اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان کے لوگوں کے پاس موجود تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے اور ان کے اعضاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان کے بچوں کی تکلیف ستانے لگی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزارا اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مصیبتیں اور مشقتیں اور تکلیفیں ہوئی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ السلام اجمعین نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ نہ صرف جمے رہے بلکہ اسلام کی اشاعت بھی فرماتے رہے۔ یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں اور اپنے کو ان کا متبع بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے
یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی دی ہیں اور ہم نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا ہے، اپنے اسلام کی خاطر، اپنے مذہب کی خاطر کیا کیا ہے۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلے اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اللہ اور اپنے دین کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے، ہم سنت اور شریعت کی بتائی ہوئی باتوں کو ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی صورت کامیابی و ترقی اور فلاح و بہبود نہیں حاصل کر سکتے۔ جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے، صحابہ کرام رضوان اللہ اسلام اجمعین کے بتائے ہوئے راستے، جس راستے پر وہ لوگ چلے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم نہیں چلتے تو ہم کسی صورت دنیا تو کیا آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلیں، ان کی سنتوں کو عمل کریں، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کریں اور ان کی جو پاک کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بھلائی ہے، اسی صورت ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔